अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अकरम ने दुकान का शटर बंद किया और हाथ में चमड़े का थैला जिसमें उसकी ज़रूरत की चीज़ें और रकम थी बगल में दबाया और अपनी दुकान के सामने खड़ी साइकिल का ताला खोला और घर की राह ली। अकरम एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके वालिदैन अरसा हुआ उसे दुनिया में अकेला छोड़कर अपने खाली के हकीकी से जा मिले थे। अकरम ने किसी न किसी तरह मैट्रिक करके एक पब्लिशर के पास मुलाजमत कर ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत और लगन की वजह से उसने अपने मालिक के दिल में अपने लिए नरम गोशा पैदा कर लिया। मालिक उसकी ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया और इस तरह अकरम ने अपनी ईमानदारी की बदौलत अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया। दुकान के मालिक ने अपना तमाम काम उसके सुपुर्द किया और खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। अब अकरम इस दुकान का तन्हा मालिक था। उसने अपनी शब रोज़ की मेहनत से दुकान को चार चांद लगा दिए थे और उसका कारोबार दूसरों की निस्बत काफ़ी तरक्की करने लगा और देखते ही देखते उसका नाम शहर के बड़े पब्लिशरों में लिया जाने लगा। इन सब बातों के बावजूद उसने शहर की बजाय कस्बे में ही रिहाइश रखने को तरजीह दी थी। इसकी वजह यह थी कि वहाँ उसके जानने वाले ज़्यादा थे। इसकी निस्बत शहर में रहने वाले अफराद एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे और इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी थी कि शहर में माहौल किसी कदर गर्द आलूद और आबो हवा गंदी थी। इसकी निस्बत कस्बे की आबो हवा और पानी साफ सुथरा और सेहत अफजा था। अकरम के 3 बच्चे थे जिनमें सबसे बड़ा लड़का 10 साल का और इससे बिलतरतीब 2 लड़कियां थीं। कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें वहाँ के बच्चे तालीम हासिल करते थे। अगर कोई साहिब हैसियत होता तो अपने बच्चों को मज़ीद तालीम दिलाने की खातिर शहर का रुख करता और अगर कोई इसकी इस्तेताअत ना रखता तो वह अपने बच्चों को 5 जमातें पढ़ाकर घर में बिठा लेता। अकरम लड़के को आला तालीम दिलवाने का इरादा रखता था। उसने दिल ही दिल में अहद किया हुआ था कि अगर वो आगे नहीं पढ़ सका तो अपनी ख्वाहिश को अपने बेटे की शक्ल में पूरा कर सकता था। इसीलिए उसने अपने बेटे को मज़ीद आला तालीम दिलाने की खातिर शहर के एक स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल में हॉस्टल की सहूलत होने की वजह से उसने रोज़ाना के आने जाने के दर्द सर से बचाने की खातिर उसे हॉस्टल में दाखिल करा दिया था। उसका लड़का हर जुमेरात की शाम घर आ जाता और एक दिन घर में रहकर वापस दूसरी सुबह शहर रवाना हो जाता। आज भी जुमेरात थी और उसका बेटा घर आया होगा। वो यही सोचता हुआ जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल चलाता कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क पर चला जा रहा था। सूरज दूर उफक में डूब रहा था और आसमान पर जर्दी छाई हुई थी। शाम का झटपटा हर सू छा रहा था। कस्बे की कच्ची सड़क के दोनों जानिब गंदम के सुनहरी खोशे हल्की हल्की हवा से लहरा रहे थे और उनके टकराने से सरगोशियां पैदा हो रही थी। अकरम रात का अंधेरा फैलने से पहले पहले अपने घर पहुंच जाना चाहता था। कस्बे का फासला शहर से तकरीबन 10 फरलांग रहा होगा। आम हालत में यह फासला वो आधे घंटे में तय कर लेता, मगर आज उसे यही रास्ता तवील महसूस हो रहा था। इसके साथ साथ शाम के साए गहरे हो रहे थे। अभी उसने 1 फरलांग का फासला ही तय किया होगा कि रास्ते में उसे एक किताब पड़ी दिखाई दी। उसने साइकिल एक तरफ खड़ी की और तेज तेज कदम उठाते हुए किताब की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसने झुककर किताब उठाने की कोशिश की तो उसकी चीख निकल गई। किताब पर एक ढांचे की तस्वीर छपी हुई थी और उस पर एक नामालूम ज़बान में एक मोटी सुर्खी लिखी हुई थी। तस्वीर में एक ढांचे ने अपना सूखा सड़ा हाथ ऊपर उठाया हुआ था और उसके हाथ के साथ एक कोबरा सांप बल खाता हुआ लिपटा दिखाया गया था। वो तो ये सोचकर किताब उठाने के लिए रुका था कि स्कूल जाते हुए किसी बच्चे की गिर गई होगी, मगर अब उसे ये और ही मामला नजर आ रहा था। पहले तो उसने किताब को यूं ही पड़ा रहने देने का सोचा, फिर कुछ सोचकर उसे उठाया और साइकिल के कैरियर के पीछे रखकर घर की राह ली। घर में उसकी तवक्को के मुताबिक उसका बेटा आया हुआ था। सब उसके गिर्द इकट्ठे हुए उससे शहर की बातें सुन रहे थे। वो मज़े ले लेकर उन्हें अपने मुतालिक बता रहा था। बाप को देखकर बेटे ने सलाम किया। अकरम ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसे दुआ दी और साइकिल एक तरफ खड़ी करके उसने पीछे रखी किताब उठा ली। घर वालों के पूछने पर उसने उस किताब के बारे में उन्हें बताया। ये सुनकर सब खौफजदा नज़रों से उस किताब को देखने लगे।
اس کی بیوی تو اس بات پر اصرار کرنے لگی کہ اس منحوس کتاب کو فوراً کہیں دور پھینکاؤ، مگر اس کے سمجھانے پر انہوں نے کتاب کو کھول کر دیکھا۔ کتاب کے اوراق بوسیدہ تھے، زمانے کی گردش کے باعث اس کا رنگ گہرا زرد ہو گیا تھا۔ اس پر سیاہ چرمی کور چڑھا ہوا تھا اور سفید رنگ سے اس پر کچھ الفاظ کنندہ تھے۔ اس کے اندر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں اور نامعلوم زبان میں اس پر کچھ تحریریں درج تھیں۔ کہیں کہیں کسی پیرا کو سرخ روشنائی سے نمایاں کرنے کے لیے اس کے نیچے لکیر کھینچ دی گئی تھی۔ کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود اس کا سر پیر نظر نہیں آیا، تو اکرم نے اسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے روز اس کا لڑکا حامد اپنے والدین سے مل کر شہر جانے کے لیے گھر سے نکلا اور قصبے کے واحد بس اسٹاپ پر آ کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ قصبے کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے شہر اور قصبے کے درمیان صرف ایک کھٹارا ہی بس چلتی تھی، جس میں وہی لوگ سفر کرتے تھے جن کا تعلق قصبے سے تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اسے دور سے ایک حیولہ سا آتا دکھائی دیا، اور پھر واضح ہوتے ہی ایک پرانی سی بس اپنے پیچھے دھواں چھوڑتی کچی سڑک پر آتی دکھائی دی۔ بس میں برائے نام مسافر تھے۔ حامد نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور بس اس کے نزدیک آ کر رکی، اور اس کے سوار ہوتے ہی ایک جھٹکا لیتی شہر جانے والے راستے پر بھاگتی چلی گئی۔ بس ابھی شہر سے 2 فرلانگ دور ہی ہوگی کہ اس کے ڈرائیور نے بس کو ایک جھٹکے سے بریک لگاتے ہوئے روک دیا، حالانکہ سامنے دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سب مسافر حیرت سے ڈرائیور کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈرائیور بھی اب سامنے کے شیشوں سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے سڑک کی جانب نظر جمائے دیکھ رہا تھا۔ حامد نے اسے اس طرح نیچے دیکھتے ہوئے پوچھا، چچا خیریت تو ہے؟ بس کیوں روک دی ہے؟ ڈرائیور نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے ابھی ابھی سامنے سڑک پر ایک شخص کو سفید کفن میں لیٹے ہوئے دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر ہی میں نے بس کو یکدم بریک لگائی تھی، مگر اب دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی جانور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی بات سن کر بس میں سنسنی پھیل گئی۔ بس کے مسافر دہشت زدہ سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، مگر کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ پھر ایک شخص نے سکوت توڑا اور ڈرائیور سے مخاطب ہوا، بھائی صاحب، میرے خیال میں آپ کو وہم ہوا ہوگا، یہاں تو دور دور تک کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈرائیور نے بھی سر ہلاتے ہوئے بس دوبارہ اسٹارٹ کی اور اسے دوبارہ سڑک پر دوڑانے لگا، لیکن ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اس کا ہاتھ گھما اور بس تیزی سے سڑک سے اتر کر سائیڈ میں لگے ایک پرانے برگد کے درخت کے ساتھ جا ٹکرائی۔ مسافر جو آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھے یکدم ایک دوسرے کے اوپر گرے۔ بس کا آگے کا حصہ تقریباً سارا تباہ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور تو بس کے درخت میں لگتے ہی موقع پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ بس میں کل 13 افراد سوار تھے، جن میں سے کچھ زخمی پڑے کراہ رہے تھے، اور ان میں سے چند افراد کو صرف معمولی خراشیں آئی تھیں۔ بچ جانے والے زخمی افراد کو سنبھالا اور ڈرائیور کی لاش بمشکل نکال کر زمین پر لٹا دیا۔ حامد کو بھی انہوں نے سیٹ سے اٹھا کر ایک درخت کے سائے میں لٹا دیا۔ جاں بحق ہونے والے مسافروں میں صرف ڈرائیور اور کنڈکٹر ہی شامل تھے۔ ان میں سے 2-3 افراد جنہیں معمولی سی چوٹیں آئی تھیں قصبے کی جانب دوڑ گئے تھے تاکہ وہاں سے مدد لے کر آئیں۔ باقی مسافر درخت کے نیچے بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ حادثے میں بچ جانے والے مسافروں نے جیسے ہی قصبے میں داخل ہو کر بس کے حادثے کے متعلق بتایا تو پورے قصبے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے نکل کر جائے حادثہ کی جانب دوڑا۔ اکرم ابھی شہر جانے کے لیے اپنی سائیکل صاف کر ہی رہا تھا کہ اس نے بھی بس کے حادثے کے متعلق خبر سن لی۔ گھبراہٹ میں اس نے سائیکل بھی نہیں لی اور خبر گیری کرنے کے لیے پیدل ہی اس طرف دوڑ گیا جہاں اس نے حادثے کے بارے میں سنا تھا۔ قصبے کے دوسرے افراد بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور مل کر زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ اکرم بدحواس ہو کر ایک ایک چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر ایک جانب پڑے حامد پر پڑی تو وہ چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ حامد کے سر پر چوٹ کا نشان تھا جس میں سے خون رس رس کر پپڑی کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور اس کا لباس خون سے تربتر ہو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھائے قصبے کی واحد ڈسپینسری کی طرف چل پڑا۔ ڈسپینسری میں ایک شخص بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کسی کے چیخنے کی آواز سنی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے سے اکرم ہاتھوں پر ایک نوجوان لڑکے کو اٹھائے اس کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور ایک طرف پڑے لمبے میز پر لٹا دیا۔
اکرم نے روتے ہوئے اسے تمام واقعہ بتا دیا۔ اس شخص نے پانی گرم کر کے روئی سے اس کے زخم صاف کیے اور مرہم وغیرہ لگا کر اس کی پٹی کر دی اور بعد میں ایک انجیکشن لگا دیا۔ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، ابھی کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ اس نے ہاتھوں سے ربڑ کے دستانے اتارتے ہوئے اکرم سے کہا، اور اکرم دل ہی دل میں اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کرنے لگا۔ اور پھر واقعی کچھ دیر میں حامد نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیسے ہی گردن گھمائی تو اس کی نظر اپنے والد پر پڑی، تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھنے لگا، مگر اس کے منہ سے ایک سسکاری سی نکل گئی۔ اکرم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ میز پر لٹا دیا۔ اس کے ہوش میں آنے پر اکرم نے اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے جو بتایا اسے سن کر اکرم کے ساتھ ساتھ ڈسپینسر میں موجود شخص بھی لرز گیا۔ اکرم فوراً سمجھ گیا کہ یہ حادثہ اس منحوس کتاب کی کارستانی ہے۔ اس نے سہارا دے کر حامد کو ٹیبل سے اٹھایا اور اسے لے کر گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اس کتاب کو پھینکنے کے لیے الماری کھولی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کتاب تو گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب تھی۔ حالانکہ وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ منحوس کتاب اس الماری میں رکھی تھی اور تالا لگا کر اس کی چابی ابھی بھی اس کی جیب میں تھی۔ اس صورت میں گھر کے کسی اور فرد کا تو کتاب نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے الماری کو کھلا چھوڑا اور کمرے سے باہر آ کر اس نے جب گھر کے دیگر افراد کو کتاب کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو وہ سب بھی حیران اور خوفزدہ ہو گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں میں ہی وہ لوگ اس کتاب کو بھول گئے، مگر ایک روز ایک عجیب واقعہ ظہور پذیر ہونے پر انہیں یقین کامل ہو گیا کہ وہ پراسرار طور پر کسی آسیبی چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک روز صبح کے وقت اکرم جب سو کر اٹھا تو اس کا بستر تازہ لہو سے تر تھا اور اس کے اپنے کپڑے جو کبھی ہلکے آسمانی رنگ کے تھے خون میں گہرے سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے گھر کے دیگر افراد کو آوازیں دے کر اٹھایا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے بیوی اور بچے خوف سے چیخنے لگے تھے۔ بستر پر خون پھیلا ہوا تھا، اس کے علاوہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے غسل کیا اور دوسرے صاف کپڑے پہن لیے۔ اس کی بیوی نے بستر دھونے کی خاطر اسے لپیٹا تو اس کے نیچے سے کتاب کا ایک صفحہ برآمد ہوا جس کا رنگ گہرا زرد تھا، اور پھر یہ دیکھ کر اکرم کی سٹی گم ہو گئی کہ یہ اسی منحوس کتاب کا ورق تھا جو الماری سے غائب ہو گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ صفحہ یہاں کس نے لا کر رکھا اور باقی کتاب کہاں چلی گئی۔ صفحے پر ایک سانپ کی تصویر چھپی ہوئی تھی جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں ایک چڑیا بھی پھڑپھڑا رہی تھی۔ سانپ کا رنگ سیاہ تھا اور اس پر داریاں بنی ہوئی تھیں۔ آدھے حصے پر تصویر تھی اور آدھے صفحے پر عجیب سے ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ اکرم نے کاغذ کو تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھا اور شہر کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچ کر اس نے اپنی دکان پر جانے کی بجائے اپنے ایک دوست شبراتی بابا کے پاس جانے کا قصد کیا۔ شبراتی بابا مضافاتی کالونی میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے ساتھ دوستی ہونے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور یادگار تھا۔ ایک دن اکرم اپنی دکان پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا کہ اچانک اس نے ایک فقیر کی صدا سن کر اپنا سر اٹھایا تو سامنے ایک درویش صورت شخص کو کھڑے پایا جو اپنا ہاتھ پھیلائے اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی قدرے رحم دل واقع ہوا تھا، اس لیے اس نے اس فقیر کو اندر بلا کر عزت و تکریم سے بٹھایا اور اس کی حاجت پوری کر دی۔ فقیر، جس نے بعد میں اسے اپنا نام شبراتی بابا بتایا، اس سے کہنے لگا کہ وہ اپنی دکان ایک مہینے کے اندر اندر خالی کر کے کوئی اور دکان تلاش کر لے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کی چھت کسی بھی وقت گر سکتی تھی، اور وہ یہ کہ وہ اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اس کی عزت و تکریم کر کے اپنا نقصان ہونے سے بچا لیا ہے۔ اکرم نے بحث کرنے کی بجائے دوسرے روز ہی اپنی دکان خالی کر کے دوسرے بازار میں ایک اور مناسب جگہ لے لی، اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد فقیر کا کہنا سچ ثابت ہوا اور رات کے پچھلے پہر اس دکان کی چھت ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمیں بوس ہو گئی تھی، جس کی اطلاع چوکیدار نے اسے گھر آ کر دی تھی۔ اس دن اس نے سمجھ لیا تھا کہ شبراتی بابا کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اس کے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی اور وہ گاہے بگاہے ان کے پاس جانے لگا۔ اس نے کئی بار انہیں کچھ رقم نذرانے کی صورت میں دینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اسے ان مادی چیزوں سے شدید نفرت ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر اسے دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ اب اکرم دل ہی دل میں یہ دعائیں مانگتا ہوا جا رہا تھا
کہ بابا اسے گھر پر ہی مل جائیں تاکہ وہ انہیں تمام صورتحال بتا کر کوئی مشورہ لے سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں بابا کا گھر سامنے آ گیا۔ اس نے سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابھی اس نے دوبارہ دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے ایک چقندر کی شکل کا لمبوترے چہرے والا ایک شخص جس نے سبز رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا باہر نکلا، اور اس کی طرف دیکھ کر اس نے اکرم کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے راستہ دیا۔ اکرم اسے سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صحن میں ایک جانب چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے سامنے کے رخ 2 مٹکے رکھے تھے۔ کمرے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر شبراتی بابا آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد 2-3 مرید بیٹھے ان کے بازو دبا رہے تھے۔ شبراتی بابا تسبیح ہاتھ میں تھامے جھوم رہے تھے۔ اکرم نے سلام کیا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اسے پہچان گئے اور اسے قریب ہی بٹھا لیا۔ اکرم نے ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد انہیں کتاب ملنے سے لے کر حامد کے ایکسیڈنٹ اور اپنے بستر کا خون سے تر ہونے کا تمام قصہ تفصیل سے سنا دیا تھا۔ اس دوران بابا خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اکرم چپ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا نے تمام باتیں سن کر ایک گلاس منگوایا اور اس میں پانی بھر کر اپنے سامنے رکھ لیا اور خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا لیا۔ ان کے مرید اور اکرم خاموشی سے ایک جانب بیٹھے انہیں دیکھتے رہے۔ وہ چادر کے اندر ہی اندر کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہل بھی رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے چادر اپنے اوپر سے ہٹا دی۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی کا رنگ خون کی طرح گہرا سرخ ہو رہا تھا اور بابا کا چہرہ پسینے سے تربتر تھا۔ ان کی حالت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ میلوں سے دوڑتے ہوئے آئے ہوں۔ کچھ دیر تک وہ سانس بحال کرتے رہے، پھر اکرم کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ تمام حالات سے پردہ اٹھ جائے، مگر میں صرف اس قدر ہی جان سکا ہوں کہ جو کتاب تمہیں ملی تھی وہ 2000 سال پرانی کتاب ہے۔ صدیوں پرانی اس کتاب کا موضوع کالے علم پر مبنی ہے۔ اس کتاب کے متعلق جو ایک اہم بات مجھے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جس کسی کے پاس یہ کتاب ہوگی اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب جب کہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ کتاب الماری سے غائب ہو چکی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک تعویذ بنا دیتا ہوں، اسے اپنے گھر میں لٹکا دینا۔ انشاءاللہ تمہیں یا تمہارے گھر کے دیگر افراد کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے زعفران سے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا۔ اکرم نے انہیں سلام کیا اور واپس دکان پر آ گیا۔ سارا دن دکان میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ کافی تھک گیا تھا۔ اس نے دکان قبل از وقت بند کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اپنی جیب میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے سائیکل روک کر اپنی جیب میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جیب میں ایک ننھا سا سانپ بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا۔ اکرم نے جلدی سے اپنی جیب الٹ دی۔ جیب میں رکھے پیسے اور دیگر کاغذات وغیرہ جن میں بابا کا دیا ہوا تعویذ بھی شامل تھا باہر نکل کر زمین پر گر گیا، اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیسے ہی اس نے کاغذات نیچے گرائے تو وہ سانپ جو اس نے جیب میں دیکھا تھا کہیں نظر نہ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ بھی سرے سے غائب ہو چکا تھا جو اسے بابا نے دیا تھا۔ پھر اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ یہ سب دھوکا ہوا ہے اور یہ سب کارستانی اس کی جیب سے تعویذ نکلوانے کے لیے تھی۔ بادل نوخاستہ اس نے دوبارہ گھر کی راہ لی، اور جیسے ہی وہ گلی میں مڑا تو اسے اپنے گھر کے سامنے ہجوم نظر آیا اور گھر میں سے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہی اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے ہجوم میں سے چند افراد کو پرے دھکیلتے ہوئے اندر جانے کے لیے جگہ بنائی، اور اسے دیکھتے ہی لوگوں نے اس کو اندر جانے کے لیے جگہ دی۔ سامنے چارپائی پر اس کی منجلی بیٹی لیٹی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں ایک کاغذ اس طرح پھنسا ہوا تھا جیسے بلیڈ کو صابن میں پھنسا دیا جائے، اور پھر اسے کاغذ کو پہچاننے میں قطعی مبالغہ نہ ہوا کہ وہ کاغذ اسی منحوس کتاب کا ورق تھا جسے وہ غلطی سے گھر اٹھا لایا تھا۔ لوگ ایک دائرے کی صورت میں چارپائی کے گرد کھڑے تھے اور کسی کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر لاش کے گلے سے اس پھنسے ہوئے کاغذ کو نکال سکے۔ اکرم نے جیسے ہی کاغذ کو پکڑ کر ہاتھ سے نکالا تو خون ایک فوارے کی صورت میں زمین پر گرنے لگا۔ اس نے جلدی سے کپڑے کا ٹکڑا لے کر لڑکی کے گلے پر باندھ دیا اور اس طرح خون کا بہاؤ رک گیا۔ لڑکی کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا اور نہ جانے کب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ بعد میں ضروری رسومات سے فارغ ہو کر اسے دفنا دیا گیا تھا۔ اکرم کی تو راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ اسے ہر وقت اپنے چاروں طرف زرد رنگ کے اوراق اڑتے نظر آنے لگے۔
वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। दुकान पर तवज्जो ना देने की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया था और आहिस्ता आहिस्ता वो माशी तौर पर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। वो उस दिन को कोस रहा था जिस दिन वो उस मनहूस किताब को उठाकर घर लाया था। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था, अब क्या हो सकता था। इसलिए अब इस गलती का खमियाजा उसे और उसके घर के दीगर अफराद को भुगतना ही पड़ना था। एक सुबह वो सोकर उठे तो उसकी छोटी लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल के लगभग थी, मुर्दा हालत में पाई गई। उसका चेहरा खराशों से भरा हुआ था। यूं लगता था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर खंजर से निशान बना दिए हों। और इसके साथ साथ लर्जा देने वाली बात यह थी कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक सुराख बना हुआ था और जिसमें से मगज निकाल लिया गया था और एक गड़ा सा बन गया था और उस गड़े में एक कागज़ को मोड़कर भर दिया गया था। उसे इस हालत में देखकर उन सब की चीखें निकल गईं। सबसे दहशतनाक बात यह थी कि वो कागज़ उसी किताब का वर्क था। पल दो पल में तमाम कस्बे में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आनन फानन तमाम लोग अकरम के घर जमा होना शुरू हो गए। जो भी बच्ची को इस हालत में देखता खौफ और हैरत से सहमा सहमा दूर हट जाता। सब लोग दिल ही दिल में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। अकरम की बीवी पर गशी तारी थी। उनके लिए तो अपनी पहली बच्ची का सदमा ही जानलेवा था कि ये दूसरा सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। अकरम की हालत सबसे ज़्यादा नागुफ्ताबे थी। वो अपनी बच्चियों की अमवात का खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। लोग उन्हें दिलासे दे रहे थे मगर वो अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे थे। अकरम दोबारा शबराती बाबा के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि उन्होंने दोबारा हिसाब लगाकर देखा है मगर वो इस मामले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि बदी की ताकत के सामने उनका मामूली हासिल किया हुआ रूहानी इल्म कोई मायने नहीं रखता था। इससे टक्कर लेने के लिए बड़े आमिल की ज़रूरत होगी। बदी और नेकी की ताकतें अज़ल से हैं और वो शुरू से ही एक दूसरे के खिलाफ कारफरमा रही हैं। बाबा का टका सा जवाब सुनकर अकरम की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फिर गया था। इसलिए अब उसने तमाम मामलात खुदा पर छोड़ते हुए चुप साध ली थी। मगर अब जिस तरह पैदर पे वाक़यात रुनुमा होना शुरू हो गए, ये उसके लिए लम्हा फिक्रिया था। लेकिन वो मजबूर था। दुकान बंद रहने की वजह से नौबत फाका कशी तक पहुंच गई थी और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। कस्बे के लोगों ने कुछ रोज़ तक तो उनकी मदद की, लेकिन आखिर कब तक? हर किसी के साथ पेट लगा हुआ था। इसलिए तो अब तो लोग भी उसके मकान के नज़दीक से गुजरने से भी कतराने लगे थे कि कहीं नहूसत के साए उन पर भी न पड़ जाएं। इस दौरान उसका लड़का हामिद, जो कि शहर में पढ़ने गया था, वो भी माशी हालात ख़राब होने की वजह से, फीस अदा न कर सकने की वजह से नाकाम होकर घर लौट आया था। वो अपनी उम्र की 16 बहारें देख चुका था। घूम फिर कर मजदूरी ढूंढने की कोशिश की मगर कम उम्र समझकर नाकाम रहा। घर में बुरे वक्तों के लिए जो जमा पूंजी बचा कर रखी थी वो कब की ख़त्म हो चुकी थी। एक रोज़ अकरम, जिसे टीबी का रोग लग चुका था, उसे कब्र तक पहुंचाकर ही दम लिया। उसकी जुदाई में उसकी बीवी भी चल बसी थी। इस बात का हामिद ने अपने जहन पर इतना सदमा लिया कि वो अपना जहनी तवाज़ुन ही खो बैठा और अब कस्बे की गलियों में खाक उड़ाता फिरता है। शायद कभी ज़िंदगी उससे भी रूठ जाए और वो भी अपने वालिदैन और बहनों के पास चला जाए। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।